आदाब नाज़रीन, ख़ास मुलाकात में आपका खैर मकदम है। और आज हमारे साथ हिंदुस्तानी मुसलमानों की एक हर दिल अजीज़ शख्सियत मौजूद हैं। आइए मैं उनसे आपका तारुफ करा दूं। हमारे दरमियान मौजूद हैं इस वक्त जमीयतुल उलमाए हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी साहब। मौलाना अरशद मदनी साहब, आपका ख़ास मुलाकात में खैर मकदम है। लेकिन अगर हम इंतखाबी तशरीह देखते हैं गुजरात इंतखाबात के दौरान, तो बीजेपी का तो हम अगर सोचें कि मुसलमानों को लेकर उनकी एक सोच कुछ मुख्तलिफ होती है। एक सियासी पार्टी की अपनी एक रूह होती है, एक एजेंडा होता है, एक फ़िलासफ़ी होती है। तो कांग्रेस क्या उससे भटक रही? अगर हर जगह इंतखाबात में अलग अलग नौइयत होगी, तो क्या हर चुनाव को जो है आपको वहाँ की जो हकीकतें हैं उनके ही हिसाब से सवाल लड़ना ये होगा? है कि मुल्क को इस भौचाल से निकाला कैसे जाए, उसके लिए हिकमत अमली क्या हो। मुसलमानों की तय सोच के अंदर लचक होना, मैं नहीं समझता हूँ कि कांग्रेस किसी वक्त भी इससे मुस्तगनी हो सकती है। ये सही है कि आज की कांग्रेस में और आज से 80 साल पहले की कांग्रेस के अंदर फ़र्क है। वो लोग भी दुनिया में नहीं रह गए, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे लिए दरवाजे तो खुले हुए हैं। अपनी बात जा कर के कहते तो हैं, और जिस क़ुव्वत के साथ कह सकते हैं, हम किसी दूसरे महाज के ऊपर खड़े होकर नहीं कह सकते। इस हुकूमत में मुमकिन नहीं है। लेकिन आज तो ये भी दरवाजे बंद हैं। अगर आप मुलाकात करना चाहें वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी साहब से बात कहने के लिए, तो वो क्या मौका देंगे कि नहीं देंगे? मौका दें न दें, सवाल ये पैदा होता है कि एक सोच और पॉलिसी है, उस पॉलिसी को तो तब्दील नहीं किया जाएगा। और जब तक हमें कौमी एतबार से कोई फ़ायदा नहीं पहुंचता है, तो हमें मुलाकात से क्या नतीजा निकलेगा। हमें तो कोई ज़रूरत मुलाकात की है नहीं, ना हमें कुछ लेना है। हम तो जिस चीज़ को भी ले सकते थे वो अपने कौमी मफादात ही को हासिल करने के लिए, और एक सोच और पॉलिसी है पार्टी की कि उस चीज़ को टच नहीं करना है, और न इस वक्त तक टच किया गया है 4 साल के अंदर। तो सवाल पे तो हम मुलाकात करेंगे क्या। लेकिन ये सोच हमारी कांग्रेस के सिलसिले में नहीं है। हम नहीं समझते हैं कांग्रेस के बारे में ये। हम अपने मसाइल को रखते हैं, और हमें उन मसाइल के अंदर बहुत सी वक्त कामयाबी मिलती है, और ऐसा भी होता है कि नहीं कामयाबी मिलती, इसलिए कि मुल्क में तनहा हम ही तो नहीं रहते हैं, दूसरे लोग भी रहते हैं। जहाँ हमारा हक़ हमें मिलना चाहिए कानूनी एतबार से, वहाँ न मिले हमें इसका अफसोस होता है। लेकिन हम अपनी बात कहते तो हैं। पॉलिसी हमारे ज़हन के अंदर ऐसी कि हमें मुसलमान को कुछ नहीं देना है, ये पॉलिसी असल में ख़राब है। मैं आपको दिखलाता हूँ। यूपी के अंदर मैं आपको बताता हूँ, ये हज हाउस बना हुआ है। मैं कहता हूँ मान लीजिए किसी एक नुक्ते की गलती थी उसके अंदर, उसको बंद करने के बजाय उसकी इस्लाह भी तो हो सकती थी, उसको उस जगह से निकाला भी तो जा सकता था, लेकिन नहीं निकाला गया। आज मौलाना महमूद हसन बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी हैं, और उनकी तारीख़ को अगर कोई पढ़े तो ये पता चलेगा कि वो इस दर्जे के आदमी थे जिन्होंने एक पैसा गवर्नमेंट से कभी नहीं लिया। फ़कीर थे, फ़कीर ही दुनिया से चले गए। उनके नाम पर मेडिकल कॉलेज बना। आज अखबारात के अंदर आपने भी पढ़ा होगा कि उसके ऊपर भी डोरे डालने लगे कि उसको इस जगह से निकाल दिया जाए। मैं ये कहता हूँ ये एक सोच और पॉलिसी है। बताइए, इस पॉलिसी के होते हुए किसी से मिलने का क्या मौका है। अगर आप कहते हैं कि ये चाहे यूपी की सरकार हो या मरकज़ की सरकार हो या जहाँ पर भी बीजेपी की हुकूमतें हैं, वहाँ मुसलमानों की नहीं सुनी जा रही है, लेकिन हम दूसरी तरफ एक मरकज़ी अक़लियती वज़ीर को देखते हैं जो जिनके ये दावे भी सामने आते हैं कि हम ये काम कर रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट पे काम कर हो रहे हैं। सकता है, मगर हमें तो मैदान के अंदर कोई चीज़ नज़र नहीं आती। मैं तो आपको पॉलिसी बता रहा हूँ। यानी ये वो चीज़ें हैं जिनके अंदर किसी एक शख्स की कोई चीज़ नहीं है। भाई अगर मेडिकल कॉलेज बना है, आज तो उससे किसी मुसलमान को फ़ायदा नहीं पहुँच रहा। वो तो अगर कोई चीज़ है तो जो मुल्क की आज़ादी के लिए जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं उन्हीं के नाम की चीज़ थी। आप अगर उस चीज़ को बाकी रखते, मैं कहता हूँ कि आप उसे आगे बढ़ाते सिर्फ इस बुनियाद पर कि वो किसी मुसलमान इतने बड़े लीडर के नाम के ऊपर क्यों रख दिया गया, आप उसे खुरच कर फेंक देंगे। ये एक पॉलिसी होगी तो आप मुसलमान को क्या देंगे। रास्ता क्या है? रास्ता ये है कि भाई ये सूरत हाल चल रही है, देखते हैं। ये तो देखिए, जब तक सेकुलरिज्म ज़िंदा है और हुकूमतें आती और जाती हैं हमारे अपने रुझान और हमारे वोट की बुनियाद के ऊपर, तो हम ये समझते हैं कि भाई आए हैं तो अगर पॉलिसी ज़ाहिर हो गई है तो फिर इसके बाद इसके दूसरे मौके भी हैं। देखते हैं कि कब तक मुल्क इस भौचाल के अंदर गिरफ्तार रहता है।
آپ نے جس سرکار کے بارے میں پالیسی کی بات کی، تو ابھی ہی ٹرپل طلاق کو لے کر ایک بل پارلیمنٹ میں آنے کے لیے کابینہ سے منظوری مل گئی ہے، تو جس میں 3 طلاق یا طلاق بدعت کا جو معاملہ ہے اس میں سزا کا بھی انہوں نے معاملہ رکھا ہے، تو اس میں کیا کر میں سکتے اس ہیں؟ وقت ان چیزوں کے اندر کوئی اہمیت، دیکھیے یہ نہیں جانتے، عورت اور مرد کا جب کبھی اختلاف ہوتا ہے تو عورت جاتی ہے کورٹ کے اندر، وہ کورٹ میں نہیں جا سکتی، فائدہ نہیں اٹھا سکتی جب تک وہ یہ نہ کہے کہ میرے شوہر نے مجھے 3 طلاقیں دی ہیں۔ یہ وکیل اس کو سمجھاتا ہے کہ تمہیں یہ دعویٰ کرنا پڑے گا اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کہ میرے شوہر نے مجھے 3 طلاقیں دے دی ہے، یا اگر شوہر بھی مان لے کہ میں نے دیا ہے تب؟ ٹھیک ہے، اور اگر نہ مانے تو مسئلہ وہاں کھڑا ہوگا۔ یعنی یہ تو ٹھیک ہے کہ آپ ایک سزا کو متعین کر دیں اور اس سزا کے اوپر ظاہر ہے کہ اس کو نقصان پہنچے گا، لیکن ایسی جگہ کے اوپر کیا کریں جب شوہر یہ کہے میں نے تو نہیں دی 3 طلاق، اور عورت یہ کہے گی کہ مجھے 3 طلاق دے دی، شوہر یہ کہے گا کہ میں رجوع کر رہا ہوں اور یہ میری بیوی ہے میرے ساتھ چلے، اور بیوی کو فائدہ نہیں ہو سکتا جب تک بیوی یہ نہ کہے کہ اس نے مجھے 3 طلاق دے دی ہے، اس جگہ کیا ہوگا؟ لیکن میں اس مسئلے کو بہت پہلے کہہ چکا ہوں کہ گورنمنٹ جو چاہے قانون بنا دے، یہ تو میرے اپنے دل کی بات ہے کہ میں مذہبی آدمی ہوں، میں اس طلاق کو یہ سمجھ رہا ہوں کہ جب میں نے یہ طلاق دے دی یہ میری بیوی نہیں، بیوی مذہبی ہے، وہ یہ سمجھتی ہے کہ جب اس نے طلاق دے دی اب یہ شوہر نہیں میں اس کی بیوی، لوگ اس کے اوپر عمل کریں گے۔ دنیا کے اور ملکوں کے اندر بھی ہے، جب کوئی کورٹ میں جاتا ہے تو قانون اپنا کام کرتا ہے، جب نہیں جاتا کوئی کورٹ کے اندر تو قانون اس کے اندر دخل اندازی بھی نہیں کرتا ہے۔ یہ صورتحال پہلے تھی، اب یہ صورتحال یہاں بھی آئے گی سامنے، اور اگر کوئی جائے گا تو کورٹ اپنا کام کرے گا۔ چلیے ناظرین، یہاں وقت مختصر وقفے کا، ہم لوٹ کر آئیں گے اور پھر مختلف ملک کے حالات پر بھی بات کریں گے، مگر اس مختصر وقفے کے بعد۔ خاص ملاقات میں آج ہمارے ساتھ ہیں جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمد ارشد مدنی صاحب۔ مدنی صاحب، ہم نے راجستھان وغیرہ میں، ہریانہ وغیرہ میں جس طرح کے واقعات دیکھے ہیں، چاہے اتر پردیش میں بھی جو جس طرح کا واقعات ہوتے ہیں گو رکشا کے نام پر، اب ایک ایسی سوچ سی آ رہی ہے کہ لوگ گائے پالنے تک سے گھبرانے لگے ہیں، وہ چاہے جس مذہب کے بھی ہوں۔ تو حکومت کو اس سلسلے میں، اور اگر ہم حکومت کے ذمہ داروں سے بات کرتے ہیں تو وہ ان کی تنقید بھی کرتے ہیں، مذمت بھی کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ چیز نظر نہیں آتی۔ تو اس معاملے میں کس طریقے سے آگے پیش رفت کی جا سکتی ہے آپ کی نظر میں؟ میں یہ دیکھ رہا ہوں جب سے بی جے پی گورنمنٹ آئی ہے، لوگ بد امنی پیدا کرنے کے لیے اس طرح کے حالات کو پیش کرتے ہیں۔ میں اس کو سیاسی مسئلہ سمجھتا ہوں، اس کی کوئی یہ نہیں ہے کہ جو لوگ اس طریقے کے واقعات کر رہے ہیں اس سے تو سرکاری بدنام ہوگی، حکومتی بدنام ہوگی ان کی، تو یہ کیوں نہیں روک لگاتے پھر؟ اس کا جواب تو وہ لوگ دیں گے، لیکن میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ یا تو یہ ڈرتے ہیں ان لوگوں سے، یا یہ کہ یہ چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر غنڈہ گردی اتنی بڑھے کہ وہ اقلیت کو اتنا خوف اور ان کے اندر مبتلا کر دے کہ اقلیت کسی بھی موضوع کے اوپر پھر اپنے سامنے نہ آ سکے، بلکہ ان کے حوصلے پست ہو جائے۔ اس کے سوا میں نہیں کوئی چیز سمجھتا ہوں۔ اسے کہ دیکھیے جہاں گائے کو پالا جاتا ہے، گورنمنٹ وہاں پیسے دیتی ہے، وہاں گایوں کی کیا حالات ہیں اور کس طرح مر رہی ہیں، اور کتنا پیسہ گورنمنٹ دیتی ہے اور کتنا لوگ اس کے اوپر لگاتے ہیں، آیا گائے مر رہی ہیں یا فربا ہو رہی ہیں، اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو وہ انتہائی بھیانک اور گھناؤنی تصویر سامنے آئے گی، لیکن وہاں کے لیے کوئی شور نہیں مچاتا ہے۔ ایک آدمی قانونی طور پر گائے لے کر کے آ رہا ہے، اس کے پاس رسید ہے، گائے کا بچہ ہے، دودھ دینے والی گائے ہے، جس کی قیمت اگر بازار میں کاٹ کر بیچا جائے گی تو بہت کم قیمت ہوگی، اگر اس کو بازار میں زندہ بیچا جائے گا یا خرید کر لائے وہ بہت بڑی قیمت ہے، اس سے دگنی قیمت ہو سکتی ہے اس کی، اس کے باوجود اسے قتل کر دیا جاتا ہے۔ تو میں تو اس کو غنڈہ گردی ہی سمجھتا ہوں۔
صرف مسلمان کو اس لیے تکلیف دینا کہ مسلمان کے حوصلے پست ہو جائیں، میں اس کے سوا کوئی اور چیز نہیں سمجھتا ہوں۔ لیکن یہ چیز کوئی اچھی چیز نہیں ہے، گائے کی اس سے کوئی خدمت نہیں۔ ہم تو بار بار کہہ چکے ہیں، اگر واقعتاً یہ کوئی مسئلہ ہے تو آپ اس کو ہندوستان کا نیشنل ایک جانور بنائیے، گائے کو ہندوستان کا قومی جانور بنا دینا چاہیے۔ بنائیے، جس کے بعد اگر کوئی شخص کسی کو بیچتا ہے وہ مجرم ہوگا، اگر کوئی کاٹتا ہے وہ مجرم ہوگا، اور آپ اسے جو چاہے سزا دیجیے، ہمیں کوئی اس کی طرف سے وہ نہیں ہے۔ آپ یہ بھی نہیں کرتے، اس کا مطلب ہے کہ آپ اس موضوع کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں، جس طرح بدامنی ہو رہی ہوتے رہنا چاہیے۔ یہ ایک سوچ ہے گورنمنٹ کی، میں یہ سمجھتا ہوں، لیکن مجھے اس چیز کے اندر بھی، اس اندھیرے میں بھی روشنی نظر آتی ہے۔ میں یہ دیکھتا ہوں کہ ملک کے عوام، چاہے وہ ہندو ہوں چاہے وہ مسلمان تو کچھ نہیں کر رہا ہے، لیکن ہندو تنظیمیں سامنے آ رہی ہیں جن لوگوں نے اخلاق کے قتل کے اوپر اپنے ایوارڈ دیے ہیں، وہ کوئی مسلمان تو نہیں تھے، بڑے سمجھدار پڑھے لکھے، اور یہ سمجھیے کہ ہندوستان کی ناک، یہ سمجھیے آپ ان کو، ان لوگوں نے اپنے ایوارڈ کو واپس کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ سیکولرزم نہیں ہے، ہم اس کے مخالف ہیں۔ یہ جو ابھی ہوا ہے الور والا واقعہ، اس کے اندر ہندو تنظیمیں سامنے آئی ہیں، انہوں نے اس کو برا کہا ہے۔ تو یہی ہندوستان کی جان ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ مسلمان اپنی جنگ اکیلے نہیں لڑ سکتا اکیلے ہے، نہیں لڑ سکتا۔ اس کو دوسرے لوگوں کو اپنے ساتھ دینا پڑے گا۔ یہ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ جو جنگ اصل میں مسلمان نے اپنے طریقے سے، اپنے اطوار سے اس جنگ کو 20% بمقابلہ 80% بنا دیا ہے، خاص طور سے گجرات وغیرہ کے بھی اگر حوالے سے دیکھتے ہیں، اور پورے ملک میں پھر اب اس کی اہمیت ختم ہو گئی ہے، نہ ووٹ کے طور پر۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ مسلمان نے بنا دیا ہے، ہو سکتا ہے اس کی بھی کوئی حقیقت ہو، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کی پالیسی یہی ہے کہ مسلمان کو الگ تھلگ کر دیا جائے۔ میں نہیں سمجھتا ہوں اس کے سوا کوئی اور چیز ہے، ہر محاذ کے اوپر مسلمان کو الگ کیا جائے۔ تو کس طرح مسلمان اکثریت کے درمیان رہ کے کس طریقے سے اپنے آپ کو بہتر طور پر آگے بڑھا سکتا ہے؟ اتنا مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ شمالی ہندوستان کی صورتحال ہے، جنوبی ہندوستان کی تو یہ صورت نہیں ہے، اور یہ ہے ایک وقت تک ہے، لیکن ایسے دن بھی آئیں گے انشاءاللہ کہ جن کے اندر ملک کو اگر زندہ رہنا ہے تو اس صورتحال سے نکلنا پڑے گا۔ آپ نے قانون کا سہارا لے کے بہت جنگیں جیتی ہیں اگر ایک طریقے سے کہا جائے، خاص طور سے جو بے قصور نوجوان دہشت گردی کے الزام میں یا دیگر الزامات میں جو ہے پکڑے جاتے ہیں، تو آپ ان کی لڑائی لڑتے ہیں، قانونی طور پر لڑتے ہیں۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم اپنی دیگر جو ہمارے جو ہم تصفیہ طلب امور ہیں اس میں بھی قانون کا سہارا کیوں نہ لے، سڑکوں پر کیوں اترے؟ علماء کی کبھی بھی یہ تحریک نہیں رہی ہے کہ وہ سڑکوں کے اوپر اترے۔ سب سے پہلا قضیہ ملک کی آزادی کے بعد جو ہوا تھا وہ بابری مسجد کا مسئلہ تھا، لیکن بابری مسجد کے مسئلے پہ جمعیت علماء کبھی سڑک کے اوپر نہیں آئی۔ اسے اپنی یہ پالیسی، اس کی یہ سوچ تھی کہ ہمیں جذباتیت سے کام لے کر سامنے نہیں آنا ہے۔ الحمدللہ جمعیت علماء وہ جماعت ہے جو آج بھی اپنے اسی نظریے کے اوپر قائم ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ ملک کے اندر ابھی ایسی ہاہاکار نہیں مچی ہے کہ حقیقت اور قانون اور صحیح سوچ رکھنے والے لوگ ختم ہو گئے، میں نہیں سمجھتا ہوں۔ دیکھیے اسی مسئلے کے اندر جو آپ کہتے ہیں ان بچوں کا مسئلہ ہو یا آسام کا مسئلہ ہو، ظاہر ہے کہ صوبائی گورنمنٹ بھی ایک طرف کھڑی ہوئی تھی، دوسری طرف مرکزی گورنمنٹ بھی تھی، اسے کہ صوبائی اور مرکزی گورنمنٹ میں تو کوئی فرق نہیں ہے کہ یہ پارٹی کی حکومتیں ہیں۔ ایڈوکیٹ جنرل بھی کھڑے ہوئے تھے، گورنمنٹ کے لوگ بھی سامنے آ رہے تھے کورٹ کے اندر، لیکن میں کہتا ہوں کہ ان تمام چیزوں کے باوجود جس قوت کے ساتھ انہوں نے مسئلے کو رکھا تھا، سپریم کورٹ نے ان کی تائید نہیں کی، ہماری تائید کی، اور 100% ہماری تائید کی۔ اسی مسئلے پہ میں آپ سے بات کروں گا، جو آسام کا NRC والا مسئلہ ہے، ہندو بنگلہ دیشیوں کی شہریت کا بھی مسئلہ ہے، لیکن ناظرین ہم وقت مختصر وقفے کا، ہم وقفے کے بعد لوٹ کر آتے ہیں اور آسام کے حوالے سے کچھ ہم کو بات چیت کرنی ہے حضرت مولانا صاحب سے، اور کہیں جائے گا نہیں، آسام پر بہت اہم بات کرنی ہے ہم کو اس مختصر وقفے کے بعد۔
خاص ملاقات میں آج ہمارے ساتھ ہیں جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا اشرف مدنی صاحب. وقفے پر جانے سے پہلے مدنی صاحب ہم آسام کے حوالے سے بات کرنا چاہتے تھے. جیسے کہ آپ نے سپریم کورٹ میں آپ نے جو NRC مسئلے پر جو آپ کی جیت کی بات کی، آپ نے ایک عام ہندوستانی شہری اور عام ہندوستانی مسلمان کو اگر سمجھانا ہو تو یہ NRC مسئلہ ہے کیا؟ یہ ملک کی آزادی کے بعد جو سب سے پہلے مردم شماری ہوئی ہے وہ سن 51 میں ہوئی ہے. اس کے بعد پھر ہر 10 سال کے بعد مردم شماری ہوتی ہے. پورے ملک کا قانون یہ ہے کہ جو سن 51 کی مردم شماری کے اندر جس کا نام تھا وہ ہندوستانی ہے. ٹھیک. جمعیت علماء اسی وقت سے اس کے اوپر لگی ہوئی تھی، اور کچھ طاقتیں ایسی تھیں کہ چونکہ مشرقی پاکستان اور ہندوستان یہ دونوں اس طرح سے تقسیم ہے کہ ایک ہی گاؤں کے اندر لکیر ہے، آدھا گاؤں پاکستان کے اندر، آدھا گاؤں ہندوستان کے اندر. گھر کے بھی معاملات ہیں، آدھا گھر ادھر ہے آدھا گھر ادھر بھی آتا ہے. ایسی صورتحال کے اندر اس وقت جمعیت علماء آسام نے یہاں تک کہ گورنمنٹ آسام نے مردم شماری کی پوری ووٹروں کی لسٹ جمعیت علماء آسام کو دی تھی، اور جمعیت علماء کے دفتر میں رکھی رہی یہاں تک کہ اسے دیمک چاٹ گئے. چونکہ جمعیت علماء اور کانگریس کا ایک تعلق تھا اور یہ ایک مسئلہ تھا مسلمانوں سے متعلق، اس بنیاد کے اوپر ایسا رہا. لیکن اس کے بعد کچھ آپس میں دونوں حکومتوں کے معاملات چلتے رہے، ادھر ادھر آنے جانے کا پرمٹ کا سسٹم، اور چنا اور چنی. پھر ایک وقت آیا کہ اندرا جی کھڑی ہو گئیں اور انہوں نے پاکستان کی طاقت کو توڑ کر مشرقی پاکستان کو الگ کر کے اور اس کو بنگلہ دیش بنایا، اور پاکستان کی یہ آدھی طاقت ٹوٹی. اس وقت جو بمباری اور شدید بمباری ہوئی اس کے اندر 50,000 یا لاکھوں آدمی کبھی ادھر سے ادھر کبھی ادھر سے ادھر، اور جو ہتیا ہو گئی اندرا جی کی. تو اس کے بعد پھر سن 86 میں بیٹھے راجیو گاندھی نے بیٹھ کر کے اس مسئلے کو حل کیا، اور ساری آسام کی پارٹیاں جس کے اندر AGP بھی تھی، آنسو بھی تھی اور دوسری پارٹیاں، انہوں نے سب نے مل کر کے دستخط کر کے ایک قانون، ایک چیز بنا دی کہ سارے ہندوستان سے الگ آسام کے اندر نیشنلٹی کی بنیاد 51 نہیں 71 ہے. اس کو دنیا نہیں جانتی ہے، اور سب نے اس کے اوپر دستخط کر دیے. اب وہاں جس کا نام سن 71 کی لسٹ کے اندر ہے وہ آدمی ہندوستانی ہے، اور سپریم کورٹ نے یہ بات مان لی. اب اس کے بعد ایک طاقت وہاں کھڑی ہوئی کہ سن 71 سے ختم کر کے اس کو سن 51 کے اندر لے جایا جائے. ہم کورٹ میں آئے، ہم نے یہ کہا کورٹ سے کہ آپ اس کو پہلے جتنی طاقتیں ہیں وہاں گورنمنٹ بنانے والی یعنی سیاسی، ان سب سے آپ اس میں مشورہ کیے. سب نے حلفیہ بیان دیے، اس کے اوپر اس سے مخالفت نہیں کر سکتے تھے. اس میں صرف مسلمان نہیں ہیں، سبھی. اس کے اندر دستخط سب کے ہوئے ہیں، اس لیے وہ چیز چلتی رہی. یہ مسئلہ اسی طریقے پر چل رہا تھا. اب جو سن 71 میں تھا اس وقت آہستہ آہستہ لوگ ختم ہوتے رہے. باپ تھا اس وقت میں، اب وہ تو ختم ہو گیا، اس کی اولاد آ گئی سامنے، اس کا تو سن 71 میں نام نہیں ہے. اولاد کی اولاد آ گئی، ان کا نام نہیں ہے. تو اب یہ مسئلہ اٹھا سن 2000 کے بعد کہ جو لڑکیاں بیاہ کر کے جا رہی ہیں ان کا باپ کون تھا، دادا کون تھا، آیا وہ سن 71 کی لسٹ کے اندر ہے یا نہیں ہے، اس کو تلاش کیا جائے، ڈھونڈا جائے. تو سب نے مل کے جو قانون، جو گورنمنٹ تھی وہاں کی اور کانگریس گورنمنٹ تھی، اس نے مل کر کے کہ اس سلسلے کو حل کرنے کے لیے جو گاؤں کا پردھان ہے جس کو وہ اپنی زبان کے اندر بورا کہتے ہیں، جب یہ لڑکی بیاہ کر کے جائے گی تو یہ بتلائے گا، سرٹیفکیٹ دے گا اس کو کہ اس کا باپ یا اس کی ماں یا اس کا دادا سن 71 کے لیے یہاں رہتے ہیں ہمیشہ سے، اور یہ اس کی بیٹی ہے، یہ اس کا نام، یہ پنچایت کا سرٹیفکیٹ، یہ سرٹیفکیٹ لے کر کے جائیں گے. اس سرٹیفکیٹ کی بنیاد ڈالی گئی ہے 2009 میں. 2009 سے لے کر کے 2000 سے یہ حقیقت یہ ہے کہ نیشنلٹی کا بنیادی سرٹیفکیٹ نہیں ہے، لیکن ہے
ایک درجے کے اندر، اور گورنمنٹ کا تسلیم کردہ ہے، حکومت کا تسلیم کردہ ہے، اگرچہ کانگریس گورنمنٹ تھی۔ اب اس وقت آ کر کے جب بی جے پی گورنمنٹ آئی تو اب ہائی کورٹ کے اندر ایک چیز پڑی کہ صاحب یہ تو کوئی چیز نہیں، اسے ختم کر دیا جائے۔ اب ہائی کورٹ یہ بھی کر سکتا تھا کہ بھئی آج تک ہم اسے ختم کرتے ہیں، آئندہ کے لیے اسے نہیں قبول کیا جائے گا، اپنے کسی نیشنلٹی کے دوسرے چیز کو، چاہے وہ مثال کے طریقے کے اوپر گاؤں کے پردھان کا نہیں ہے، کسی اور چیز کا ہے، یا بجلی کا بل ہے، یا دوسرے بل ہیں، ان کو پیش کرنا پڑے گا۔ نہیں، کچھ نہیں، بالکل یکسر ابتدا سے 2009 سے لے کر کے آج تک ختم کر دیا۔ اب اس ختم کرنے کے نتیجے کے اندر 48 لاکھ عورتیں ایسی ہو گئیں کہ جن کا مستقبل تاریک ہو گیا۔ 48 لاکھ کے اندر صحیح ہے کہ تقریباً 22 لاکھ تو ہندو عورتیں ہیں اور 25 لاکھ مسلمان عورتیں ہیں۔ وہ تنظیمیں جنہوں نے آ کر کے اس مسئلے کو اٹھایا تھا، انہوں نے غیر مسلموں کو تو مطمئن کر دیا۔ اچھا، یہ بھی مسئلہ ہے کہ یہ جو 22 لاکھ ہندو عورتیں ہیں، یہ بھی مسئلہ تھا کہ ان کے ہاتھ میں یہ بات نہیں ہے کہ یہ خواہ مخواہ بیٹھ کر کے بغیر کسی بنیاد کے یہ کہہ دے کہ یہ ہندوستان نیشنل ہے۔ ان کو بھی زندگی حیثیت ریفیوجی ہی کے گزارنی پڑے گی ایک زمانے تک۔ ان میں بھی بے چینی تھی اس مسئلے کے اوپر۔ تو اب سپریم کورٹ نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ ہم نے سپریم کورٹ کے اندر جا کر کے اس کو کھٹکھٹایا اور ہم نے یہ بات کہی کہ یہ چیز نہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ یا تو آپ اس کو تسلیم کریں، وہ ہے، اور اگر تسلیم نہیں کرتے آج کہہ دیجئے کہ ختم ہو گئے، آئندہ کے لیے وہ لوگ جو اب اٹھیں گے وہ اپنے شادی سے پہلے اپنے سرٹیفکیٹ کو مہیا کریں گے، جس طریقے پر بھی حاصل کر سکتے ہیں، اپنے ماں باپ کی بنیاد کے اوپر، دادا پر دادا کی بنیاد کے اوپر وہ یہ ثابت کریں گے۔ اس لیے کہ جو صورتحال تھی، ایک فوجی ہے جس نے ہندوستان میں فوج میں کام کر کے ریٹائر ہوا تو آپ نے کہہ دیا کہ یہ تو ہندوستانی نہیں ہے۔ ایک ایسے شخص کی بچی ہے کہ جس کا باپ سوتنترا سینانی ہے اور جانتی ہے دنیا، آپ نے آج یہ کہہ کر کہ یہ تو ہندوستانی نہیں، آپ نے کیمپ کے اندر ڈال دیا، وہیں اس کے بچہ بھی پیدا ہوا۔ یہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تو آگ لگانا چاہتے ہیں آسان۔ اب 31 دسمبر تک کیا آپ کو لگتا ہے یہ سرٹیفکیٹ مل جائے گا؟ دیکھیے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے سپریم کورٹ کی ماتحتی میں، اس کی نگرانی کے اندر ہو رہا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب اس فیصلے کے بعد اللہ چاہے گا تو جو چیز بھی سامنے آئے گی وہ لا ینحل نہیں ہوگی، اس کا کوئی نہ کوئی حل نکلے گا۔ لیکن ایک اور مسئلہ اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے بنگلہ دیشی ہندوؤں کو لے کر، جس طرح بی جے پی کا رخ ہے اور پارلیمنٹ کا سیشن بھی اب شروع ہو رہا ہم ہے۔ اس سے کوئی بحث نہیں کرتے، ہمیں اس سے کچھ لینا دینا نہیں کہ وہ بنگلہ دیشی ہندوؤں کے سلسلے میں کیا، اگر وہ ان کو شہریت دیتے ہیں تو آپ کو ہمارا کیا ہے، ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یا آسام والے جانے۔ چلے بس آخری بات، کیونکہ وقت ہمارا ختم ہو رہا ہے۔ راہل گاندھی کانگریس کے صدر بن گئے ہیں، ہم نے شروعات کانگریس سے کی تھی اور بی جے پی سے ہی کی تھی، تو راہل گاندھی میں آپ کو کیا امید نظر آتی ہے؟ کیونکہ جمعیت کا ایک تعلق رہا ہے، کانگریس سے۔ میں کہتا ہوں کہ مجھے اس بات کی خوشی ہے، یہ چیز نہیں ہے، میں نے اس سے پہلے نہیں کہا، جب الور کے اندر کیس ہوئے تھے اور مسلمانوں کو مسجد کے اندر اور پولیس نے مار دیا تھا، میں اس وقت یہاں نہیں تھا، کہیں سفر میں تھا، ہندوستانی میں تھا۔ میں جب آیا اور مجھ سے لوگوں نے کہا، میں ہوائی اڈے سے سیدھے وہیں چلا گیا اور میں نے دیکھا، مجھے بڑا میں متاثر ہوا کہ جو لوگ مسجد کے اندر تھے نماز پڑھنے کے لیے، وضو کرنے کے لیے، مارا، ان کو کنویں کے اندر ڈال دیا مار کر کے، اور آگ لگا کر کے ختم کر دیا، جلا دیا ان کی لاشوں کو، ان کی ہڈیاں مجھے لوگوں نے دکھلائی، یہ ان کی ہڈیاں۔ میں نے وقت لیا اور میں راہل جی کے پاس چلا گیا اور میں بیٹھا اور میں بہت جذباتی تھا۔ میں نے یہ کہا کہ میں یہ جانتا ہوں، میں آپ سے کہتا ہوں کہ کانگریس کی ان رگوں کے اندر، جن کے اندر خون جم گیا ہے، اگر کوئی چلائے گا تو آپ چلائیں گے۔ اس سے پہلے جب خون رک گیا تھا تو آپ کی والدہ، حالانکہ وہ آپ کے خاندان کی عورت نہیں تھی لیکن ان کو نسبت تھی، انہوں نے زندگی دی تھی۔ آج بھی میں کہتا ہوں کہ اگر زندگی دیں گے تو آپ دیں گے اس کو زندگی، لیکن اس طرح نہیں جس طرح آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہاں غازی آباد کے اندر، نوئیڈا میں بھٹوں کے اندر کسی ہندو کو 2-3 دلت تھے جن کو آگ لگا کر کے مار دیا گیا، تو آپ نکل کر کے چلے گئے اور آپ نے دھرنا دے دیا،
اور آپ کو معلوم ہے کہ انور کے اندر کیا ہوا ہے اور کس طریقے پر مسلمانوں کا قتل عام آپ نہیں گئے وہاں دیکھنے کے لیے. آپ جب کل کو ووٹ مانگنے کے لیے جائیں گے یو پی کے اندر تو یو پی کے لوگ آپ کے سامنے کھڑے ہو کر کہیں گے کہ آپ یہ تو دیجئے کہ مسلمان کے قتل پر تو آپ کو کچھ بھی نہیں ہوا اور 3 ہندوؤں کے قتل کے اوپر آپ نے جا کے دھرنا دے دیا. کیا کریں گے آپ؟ کیا جواب تھا ان کا؟ مجھے اس بات کی خوشی ہوئی کہ وہ موٹر سائیکل پر بیٹھ کر کے بغیر کچھ بتائے ہوئے وہاں پہنچ گئے. تو 3 دن کے بعد ادھر تو ان کا وہ سلسلہ نظر نہیں آیا اپوزیشن میں رہتے ہوئے. میں کہتا ہوں اس وقت کی بات میں کہتا ہوں تو میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میں نے تو اس وقت یہ بات کہی تھی کہ بھئی آپ ہی اگر سوکھی رگوں میں جائیں. میں یہ سمجھتا ہوں انہوں نے جس کردار کو اس وقت پیش کیا یہ قطع نظر اس کے کہ کانگریس جیتتی ہے یا ہارتی ہے لیکن بہرحال وہ کردار یعنی کانگریس کو زندہ رکھنے کے لیے اس کردار کی ضرورت تھی اور ہے اور مستقبل میں رہے گی. اگر وہ کریں گے تو کانگریس زندہ رہے گی. چلیے بہت اچھی بات ہے. اسی بات پر ہم آج کی اس ملاقات کو اختتام پذیر کریں گے کیونکہ بہت اچھی بات کہی ہے کہ اگر راہل گاندھی کانگریس کے صدر بنتے ہیں اور کانگریس کے رگوں میں خون جو جم گیا ہے اس کو روانی دینا چاہتے ہیں, اس کو پھر سے پگھلا کر آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو یقیناً طور پر ان کو اسی کردار کی ضرورت ہے جس کے لیے کانگریس جانی جاتی ہے. اور ناظرین بہت بہت شکریہ خاص ملاقات کے لیے. ہم مولانا صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ ادا کرتے ہیں, آپ نے ہمیں وقت دیا, ای ٹی وی کے ناظرین کو وقت دیا. اور آئندہ ہفتے پھر کسی نئی شخصیت کے ساتھ خاص ملاقات میں حاضر ہوں گے. تب تک اجازت دیجیے. آداب.